मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। देखो, घर किससे बनता है? मर्द से बनता है, औरत से बनता है? औरत से बनता है ना, ज्यादा तो उसका किरदार है। तो भाई मैं कहता हूं यार तबलीग में ले जाओ, वहां क्या माहौल मिलेगा? अच्छा माहौल मिलेगा। उसके लिए टाइम बोलो नहीं, उसके लिए टाइम नहीं। आप घर की मस्तूरात को ले जाओ तबलीग में, ज़रा टाइम लगवाओ, फिर देखो उनके अंदर तब्दीली कितनी आएगी। आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल की जगह ना दुआओं की किताब आना शुरू हो जाएगी हाथ में। हम मना करते हैं ना कि लड़कियों को, जवान लड़कियों को मोबाइल मत दो, बॉयफ्रेंड से। सब लड़कियां ऐसी नहीं होती, कंट्रोल बहरहाल करो। अगर देते हो फ़ोन तो कंट्रोल करो। लोग इसको बुरा समझते हैं, आज़ादियों पे पाबंदी लगा रहे हो। नतीजा क्या निकलेगा मेरे भाई? ना शौहर को बीवी पे एतमाद, ना बीवी को शौहर पे एतमाद। चल रहा है ना सेटअप। क्या जिंदगी गुजरती होगी यार उस मर्द की जिसको अपनी बीवी पे ही एतमाद नहीं है, कि पता नहीं क्या कर रही है। औरत पे क्या गुजरती होगी जिसको अपने मियाँ पे ही एतमाद नहीं है। एतमाद की जो एक ही तो बेस रह गई थी वो भी खत्म हो गई, तो डिप्रेशन के अलावा कुछ मिलेगा? और ये वो डिप्रेशन है जिसमें 99% गोरे मुब्तला हैं, समझते हो? तभी वो शादियां नहीं करते कि यार कुछ पता नहीं है भाई, कोई वफादार मिले कि ना मिले। औरत करती नहीं, उसको पता है ये कौन सा कोई नेक होगा। उसका हल उन्हें ये सोचा कि ब्रॉड माइंडेड बना दो सबको, सब सेट है। तो ये ब्रॉड माइंडेड बनने की कोशिश तो करता है, लेकिन जो चीज़ नेचर के खिलाफ होती है ना, नेचर उसको एक्सेप्ट नहीं करती। बीवी के बारे में इंसान की नेचर नहीं एक्सेप्ट करती कि इसका किसी से ताल्लुक हो। ये नेचर नहीं है, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो, वो जाएगा टेंशन में। तो अल्लाह इंतकाम ले रहा है कि नहीं ले रहा? तो बेहयाई को कंट्रोल करो, आपका फायदा है मेरे भाई, आपका फायदा है। टीवी पे कंट्रोल करो, आपका फायदा है। कल ये घर आपके लिए जन्नत बनेगा। मैं बार बार कहता हूं अपनी मस्तूरात को तबलीग में लेके जाओ। आज हम इससे तो परेशान होते हैं, घर में टीवी चल रहा है, बेगम खराब हो रही है, ड्रामे देख देख के। ड्रामों में दिखाते क्या है? और शौहर के सामने ऊंची आवाज से बात करना, चीखना, चिल्लाना। सासों वासे तो मार्केट से उनका तो कोई हक अब रहा है ही नहीं है। तो घर के बड़े, घर उनका एहतराम सब खत्म। तो वो एक माहौल एक दिखाया जाएगा, लोग परेशान होते हैं यार ये घर में हो रहा है। तो भाई अगर अल्लाह एक बुरी चीज है तो उसका ऑल्टरनेट भी तो अल्लाह ने पैदा किया है ना। माहौल से खराब हो रही है ना घर की औरत। देखो, घर किससे बनता है? मर्द से बनता है, औरत से बनता है? औरत से बनता है ना, ज्यादा तो उसका किरदार है। तो भाई मैं कहता हूं यार तबलीग में ले जाओ, वहां क्या माहौल मिलेगा? अच्छा माहौल मिलेगा। उसके लिए टाइम बोलो नहीं, उसके लिए टाइम नहीं। आप घर की मस्तूरात को ले जाओ तबलीग में, ज़रा टाइम लगवाओ, फिर देखो उनके अंदर तब्दीली कितनी आएगी। आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल की जगह ना दुआओं की किताब आना शुरू हो जाएगी हाथ में। जो तबलीग में अपनी मस्तूरात को लेके जाते हैं, कैसे पलटता है माहौल। वरना सारा दिन वो फैशन वाली लड़कियों को देख देख के बस उनका हदफ ही ये बन जाता है कि बाल ऐसे होने चाहिए और कपड़े ऐसे होने चाहिए, और बस सारा दिन कोई काम ही नहीं है। तो नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, जो मर्द बेहयाई की तरफ जाता है वो अपने आप को खुश करने के लिए पसे पुष्ट किसको डाल रहा है? अल्लाह को। हकीकत में वो अपना नुकसान कर रहा है। मैं बार बार एक बात कहता हूं, जो नौजवान बालिग होने के बाद गुनाहों में, बुराइयों में लग जाते हैं, सबसे बड़ा नुकसान दुनिया में ये होता है, अल्लाह निकाह की लज्जत से महरूम कर देता है उनको। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है। जब निकाह की लज्जत से महरूम, तो बीवी से जो मोहब्बत होनी चाहिए वो उनको नहीं होती। इतना कुछ गंद देख लिया होता है, इतना गंद में मुंह मार दिया होता है, घरेलू लाइफ अब उनकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। जैसा अल्लाह देखना चाहते हैं रिलेशन को, ऐसा रिलेशन बनता नहीं है, और इससे बेसुकूनी में जाता है इंसान। बताओ मुझे, जो इंटरनेट पे रोजाना तस्वीरें बदल बदल के लड़कियों को देख रहा है, उसको अपनी घर की बीवी अच्छी लगेगी? बोलो ना। जिसके सामने रोजाना कभी मुर्गी, कभी पुलाव, कभी बिरयानी आ रही हो,
اس کو تو گھر کا قورمہ اچھا نہیں لگتا تھوڑے دنوں کے بعد, دال تو دور کی بات ہے, دال کہاں سے اچھی لگے گی. تو اللہ میاں نے جو آپ کو حکم دیا نظر کی حفاظت کرو, اس سے آپ کا فائدہ ہے. آپ سمجھ رہے ہو میں فحش چیزیں دیکھوں گا مجھے لذت ملے گی, بھائی یہ وقتی لذت ہے, اس سے تو دائمی لذت سے محروم ہو رہا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. لوط علیہ السلام نے کیا کہا کہ نکاح کرو عورت سے, تو انہوں نے کیا کہا, ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے. کیا مطلب, عورت میں لذت اللہ نے کیا کر دی ان کے لیے ختم. تو یہ نعمت ہے یا عذاب ہے؟ یہ تو عذاب ہے نا. تو بے حیائی کی طرف جو شخص جاتا ہے, دن رات لڑکیوں سے بات کرنا, لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا, انٹرنیٹ پہ فحش چیزیں دیکھنا, گھر کی لذت سے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں. یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. میڈیکلی تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا, میڈیکلی مینٹلی بیڑا غرق ہو رہا ہے اس کا. فطرت نے جو خواہش آپ کے اندر رکھی ہے اس سے فطرت کچھ کام لینا چاہتی ہے. اللہ میاں نے آپ میں جو عورت کی خواہش رکھی ہے اس سے کام لینا چاہتی ہے تاکہ میاں بیوی میں محبت ہو, آگے نسل بڑھے, سکون ملے آپ کو وہاں پہ. آپ نے اس کو ڈسٹرب کر دیا تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اللہ کہتے ہیں میں دنیا میں انتقام لوں گا, دنیا میں سزا دوں گا میں, آخرت تو بعد میں ہے. آخرت کی تو سزا بہت سخت ہے, اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. تو ہر برائی کا میرے بھائی, جس برائی کے پیچھے بھی جاؤ گے نا, خدا کو پس پش ڈال کے, وقتی فائدہ ہے, اس کے سائیڈ افیکٹ ان فائدوں سے زیادہ ہیں. شراب کو دیکھ لو نا, شراب, بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. شراب جب حرام ہوئی ہے تو مشرکین نے کہا اس کے تو بڑے فائدے ہیں, ہم جب پیتے ہیں سکون ملتا ہے, ڈپریشن ختم ہوتی ہے. تو قرآن نے کیا کہا, اس کا گناہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے. یہ وقتی ہے نا فائدہ, یہ وقتی فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ کو ایک ڈپریشن ختم, اصل میں ڈپریشن پیدا ہو رہی ہے اس سے. جو شراب پی کے ڈپریشن ختم ہو رہی ہے تو میرے بھائی تجھے پیدا اس لیے ہوئی تھی کہ تو پیتا ہے, لہذا تجھے اس کو ختم کرنے کے لیے پینا پڑا, شراب کو پینا پڑا. جو نہیں پیتے ان کو ڈپریشن ہوتی نہیں ہے. کچھ دن پہلے کافی کے مریض آئے میرے پاس نا, کہہ رہے میں جب ٹینشن میں آتا ہوں کافی پیتا ہوں اور ریلیکس ہو جاتا ہوں. میں نے کہا آپ کو ٹینشن ہو اس لیے رہی کہ آپ کافی پیتے ہیں, ہمیں تو نہیں. میں نے کہا ہوتی ٹینشن, میں تو کبھی نہیں کافی پیتا, ہمیں تو نہیں ہوتی. بھائی لت ڈال دی ایک چیز کی تم نے کافی پی پی کے, آپ کا جو دماغ کو نیچرل طریقے سے سکون ملنا تھا وہ ملتا, دماغ مانگ رہا ہوتا ہے کافی پلائے گا تو ٹینشن ختم کروں گا, ورنہ وہ تو پیتا رہا بیٹھ کے تو. اور یہ جتنی نشے کی چیزیں ہیں, نشے سے میری مراد جن کی عادت پڑتی ہے, ان کی کوانٹٹی آپ کو بڑھانی پڑتی ہے. 24 گھنٹے میں 2 کپ پی رہے ہو, تھوڑے دنوں میں وہ 2 کپ برابر ہو جائیں گے, 3 پہ آنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا سو جایا کر, اٹھ جایا کر, یہ ٹینشن کے لیے ایک اور شادی کر لے. وہ نیچرل ٹینشن ہے. نیچرل ٹینشنیں جو ہوتی ہے نا, ان میں ٹینشن تو ہوتی ہے لیکن وہ ٹینشن کے بدلے میں جو سکون ملتا ہے وہ اس ٹینشن پہ غالب آ جاتا ہے. اس کی مثال ہے جیسے کھانا کھانے سے ٹینشن ہوتی ہے, کھاؤ گے تو نیند آئے گی, قضائے حاجت کے لیے بھی جاؤ گے, لیکن یہ ٹینشن میرے بھائی نہ کھانے سے کیا ہے, کیا خیال ہے, جو نہیں کھانے سے ہوگی وہ تو مسلسل ڈیمیج کرتی رہے گی نا. بھوکا رہنا ہے لیکن یہ تو نہیں کہ ساری زندگی بھوکا ہی رہو, ایک وقت میں تو کھانا ہی پڑے گا نا جا کے. وہ آ گئی پھر اس پہ بھی بات, اب کیا کریں, آج بیان ہونا تھا. تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم, خوب سمجھ لیں جو برائی کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, یہ سوچ کے کہ ہمیں سکون ملے گا, یہ دماغ سے نکال دو کہ تمہیں سکون ملے گا. سکون گیا تیل لینے. سکون صرف اسی کو ملتا ہے جو اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لے, اپنے آپ کو وقتی طور پہ بے سکون کر لے. اللہ کی خاطر, اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بے سکون کر لو. سکون ہی سکون تمہارے مقدر میں اللہ تمہاری جھولیوں میں لا کے ڈال دے گا. میں نے کسی اللہ والے بزرگ کو پریشانیوں میں نہیں دیکھا, حالانکہ پریشانیوں کے 20 اسباب ان کے پاس ہوتے ہیں, مگر پھر بھی اللہ نے ان کو ایک خاص قسم کا سکون عطا کیا ہوتا ہے. وہ سکون کس بات کا ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے, اور نیچر پہ چلنے کا جو سکون ہے وہ اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں. تو آج جو ہے نا اللہ کو بالکل پسے پش ڈال دی ہے, بالکل پسے پش. کہ کوئی بتاؤ لوگوں کو کہ بھائی یہ شریعت میں حرام ہے, ابے بھائی یہ پرانے زمانے کی باتیں. خاص طور پہ شادی بیاہ میں دیکھو کیسے آزاد ہو جاتے ہیں یار. پہلے زمانے میں طوائفوں کے ناچ دیکھنے کے لیے لوگ جایا کرتے تھے کوٹھوں پہ, اب یوٹیوب نے ایسی بے حیائی پھیلا دی ہے,
ہر شادی بیاہ میں لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں, چینل پہ اپنی ویڈیوز ڈال رہے ہیں اور اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جو نہیں بھی ناچ رہے ہمیں دیکھ کے وہ بھی کیا کریں, ناچیں. تو ناچ لو میرے بھائی, تھوڑا سا انجوائے کر لو. شادی بیاہ کی 2 گھنٹے کی تقریب ہوتی ہے, ناچ گانے کی بڑا مزہ آتا ہے اس میں. اس کے بعد جو بے سکونی کے کانٹے اللہ تمہیں چبوئے گا نا کہ تم نے خدا کو ناراض کیا, اور ان گھروں میں ڈپریشن, خودکشیاں, اور جو برین ہیمریج سے ان کی ایک ٹینشن سے جو برین ہیمریج ہوتا ہے ان لوگوں کو, اور جو لٹک رہے ہیں وہ پھر یہ ٹینشنیں بھی انہی کے گھر میں, انہی جہاں خوشیاں ہیں کل غم جا کے دیکھا کرو ان لوگوں کے کیا ہوتے ہیں. تو اللہ ہمیں ہدایت دے, اپنے گھروں کے خوبصورت ماحول کو میرے بھائی اس بے حیائی کے ذریعے تباہ و برباد مت کرو. میں اپنے ماں باپ کو عمرہ کروانا چاہتا ہوں, کافی دعائیں بھی کر رہا ہوں, پیسے اکٹھے نہیں ہو پا رہے, پلاننگ کروں کیسے کروں, کیا میرا یہ ہدف پورا ہو جائے گا؟ یہ تو پہلے بھی سوال آیا تھا. بھائی پلاننگ کریں, آپ کے پاس اگر وسائل ہیں تو پلاننگ کریں, ورنہ اس سے بڑے بڑے مسائل پڑے ہوئے ہیں دنیا میں, عمرے سے بھی بڑے بڑے مسائل ہیں. ہر آدمی ہر چیز, اب آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں, آپ نے عمرے کی پلاننگ میں اتنا پیسہ اکٹھا کر کے ابا اماں کو عمرہ کرا دیا, اور پھر جب وہ بیمار ہو رہے ہیں تو دوا کے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں. تو پلاننگ کرنے میں پہلے یہ سوچنا چاہیے, اس کی پلاننگ کریں کہ یہ پلاننگ کرنے کی بھی ہے کہ نہیں ہے. کچھ وسائل ہوں تو پھر اس پہ سوچیں, نہیں ہے تو پھر اس سے بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوئے ہیں. ابا کو بیمار ہو گئے, اماں بیمار ہو گئیں, آپ نے سارے پیسے لگا دیے عمرے پہ, تو ان کے بڑھاپے میں ان کے لیے علاج کے پیسے نہیں ہیں. تو پلاننگ کرنے سے پہلے یہ پلاننگ کریں کہ اس کام کی پلاننگ کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر پلاننگ کریں. میرا مسئلہ ہے, میں سوچتا بہت ہوں, بڑے بڑے اہداف بنائے ہوئے ہیں مگر عملی کوشش نہیں کر پاتا. میرا ہدف ہے دین کے کاموں میں خرچ کروں مگر کماتا نہیں ہوں, کام میں دل نہیں لگتا. دیکھو جب بھی کوئی پلاننگ ہوائی ہوتی ہے نا تو وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. پلاننگ کرنے کا طریقہ یہ, پین ہاتھ میں رکھو, ڈائری لے کے بیٹھو, جو دماغ میں اس کو پارسل کرو صفحے پہ. اب آپ کو لکھا نہیں جاتا تو جس کمبخت سے لکھا نہیں جا رہا اس پلاننگ پر عمل کہاں سے کیا جائے گا اس سے؟ بھائی دیکھو, اب پھر کہتے ہیں لوگ لمبے جواب دیتے ہیں, تو جواب دینا پڑتا ہے نا. ایک بچہ سست تھا بہت زیادہ, کام نہیں کرتا تھا. ابا نے ایک مشین لا کے رکھ دی, کمبخت کہ تو کوئی کام نہیں کرتا, اب تیری زندگی تباہ ہو رہی تھی, میں نے مشین دے دی ہے تجھے, بٹن دبائے گا پانی آ جائے گا, بٹن دبائے گا روٹی آ جائے گی, بٹن دبائے گا یہ کام, بٹن دبائے گا وہ کام. اب تو آسان ہو گیا نا تیرے لیے کام کرنا. تو کہتا ہے ابا ایک مشین بٹن دبانے کے لیے بھی لے آؤ, کہ بٹن بھی کون دبائے, وہ بھی مشین ہی دبا دیا کرے بٹن, بٹن کون دبائے گا بیٹھ کے بھائی. تو اب اتنی سستی کہ آپ سے ڈائری پہ لکھا ہی نہیں جا رہا, تو اس کا مطلب آپ چھوڑ دو کام وام, یہ پڑے رہو, ٹھیک ہے نا, آپ چھوڑ دو, آپ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اتنا تو کرو کہ اس کو دماغ میں جو پلاننگ آ رہی ہے, دیکھو دماغ جو ہے نا ہمارا وہ خیالات کا مجموعہ ہے. یہ خیالات اکٹھے کرتے 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 یہ سیٹ نہیں کرتا, ترتیب نہیں دیتا. یہ میموری کارڈ ہے جس میں چیزیں جمع ہوتی رہیں گی, ترتیب آپ کو خود دینی ہے اس کو. تو اس کے لیے بجائے دماغ کو تھکانے کی قلم کو تھکاؤ, ڈائری میں اس کو لکھو. آج ایک کام کریں, جو کچھ کھوپڑی میں ہے نا کہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, وہ سارا کاپی پہ لے آئیں, آپ ڈائری پہ لے آؤ. شروع میں تو بڑا کچرا جمع ہو جائے گا, اوٹ پٹانگ چیزیں آئیں گی, لکھ دو اس کو ایسی کی تیسی. مثال کے طور پر اوٹ پٹانگ چیزیں اتنی آئیں گی, ایک پہلے نمبر پہ آپ لکھو گے کہ مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے, انڈے جا کے چیک کرنے ہیں. ہو سکتا ہے میرے تو یہی پلاننگ کا حصہ ہو. دوسرا آئے گا کہ بھائی امریکہ جانا ہے بیان کے لیے, اب امریکہ جانا ہے بیان کے لیے, مرغی کو انڈوں پہ سے اٹھانا ہے, انکیوبیٹر کا پانی چیک کرنا ہے. تو اوٹ پٹانگ ہو رہی ہے نا. میں نے جب اپنی پلاننگ لکھنا شروع کی نا تو پتہ ہے کیا, جو میرے دماغ میں آئے میں نے کہا ڈائری میں ڈالو یار, دماغ میں لے کے کیوں گھومے ہم اس کو, دماغ کو خالی کرو کسی اور کام کے لیے, آگے چلو. ورنہ دماغ سارا دن پکتا رہتا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, اور اسی میں زندگی گزر جاتی ہے, کرتا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کرتا. فرشتہ آ جاتا ہے, نکل پتلی گلی سے یہاں سے, چل بھائی. تو میں نے جب ڈائری میں منتقل کیا نا تو 4 سال سے میرا جو گھر میں بستر ہے نا, بیڈ, ایسے تو میں نیچے سوتا ہوں, بیڈوں پہ گدوں پہ مجھے سونے کی عادت ہی نہیں ہے, لیکن گھر میں گدے ہیں تو نا بہرحال, وہ پھٹا ٹوٹا ہوا تھا اس کا. وہ بھی پلاننگ میں تھا کہ یہ پھٹا جوڑنا ہے. بعض دفعہ اس میں بیٹھو یا لیٹو دھڑام سے نیچے. جب پلاننگ نہیں ہوتی تو 6 سال سے نل کے ٹپک رہے ہوتے ہیں, ان کا واشر چینج کرنے کی نوبت نہیں آتی.
تو وہ پھٹا تھا 3 سال سے گھر کا نل کا ٹپک رہا تھا کچن کا. گھر والے کہہ کے تھک گئے بھائی اس کو ٹھیک کرانا ہے. اچھا بھائی ٹھیک کرانا ہے. پھر گھر سے باہر نکلے بھول گئے, پھر گھر میں آئے تو نل کا ٹپک رہا ہے, ٹھیک کرانا ہے, کوئی کام نہیں ہوتا. تو میں نے کیا لکھا, جو اٹرم پٹرم کھوپڑی شریف میں آ رہا ہے اس میں میں نے پلاننگ ورزش کرنی ہے. بہت عرصے سے سوچ رہے تھے ورزش کرنی ہے, بھائی روزانہ سوچ کے ہی ورزش کرنی ہے. نیچے پھٹا ٹھیک کرانا ہے, نمبر 3 نل کا ٹھیک کرانا ہے, نمبر 4 بزنس کرنا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, نمبر 5 یہ کرنا ہے, نمبر 5 حج کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے. سر میں نے ایک دن شیشے میں دیکھا تو ایئرپورٹ بن چکا تھا. اس وقت میری 2 شادیاں تھیں اور سر میرا کیا تھا, ایئرپورٹ. تو مجھے تھا کہ اس لک پہ آپ کو فرشتہ تو آئے گا, رشتہ نہیں آئے گا اس لک پہ. ایک مثال دے رہا ہوں, کچھ بھی ڈالا جا سکتا ہے نا ڈائری میں. سر پہ بال اگانے ہیں, لکھ دو نا, کوئی پابندی تھوڑی ہے, کوئی ٹیکس تھوڑی لگ رہا ہے, کوئی نیب والے آ کے چیک تھوڑی کریں گے, یا FBR والے آ کے چھاپا تھوڑی ماریں گے, یا گورنمنٹ تھوڑی پوچھے گی کہ کیا لکھ رہا ہے بھائی تو, تیرے پاس پیسے کہاں سے آئے اتنے, تیرے سر پہ بال کہاں سے اگیں گے. تو اٹرم پٹرم جو ہے نا سب اوٹ پٹانگ لا کے ڈائری میں کیا کر دو, الٹ دو, ایسی کی تیسی, جو آ رہا ہے لکھ دو. ایک دفعہ دماغ کی بالٹی کو خالی کرو یار. کھچڑی جو پکی ہوئی ہے نا کھوپڑی میں, یہ ڈائری کو گندا کرو اپنی. سب لکھ دیا. اس میں بڑے بڑے پلان بھی تھے جو میں بتا نہیں رہا ہوں نا آپ کو, مطلب ساری باتیں سب بتا دوں, ہاتھ پاؤں کٹوا دوں. اس میں بہت بڑی بڑی باتیں بھی تھیں, چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تھیں. بیڈ کا پٹا ٹھیک کرنا ہے, تو مرغیوں کے دانے کا اب یہ ہماری مرغیاں جو باجرہ کھا رہی ہیں, دانا کھا رہی ہیں, گراتی بہت تھیں, بہت زیادہ گراتی ہیں, ضائع بہت. یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز ہیں کہ آپ ایسے برتن بنا سکتے ہیں جس میں دانہ ضائع نہیں ہوتا. وہ ویڈیوز دیکھ تو رہے ہیں لیکن اس پہ عمل کب کریں. تو یہ بھی لکھ دے بھائی, تو مرغیوں کے لیے برتن بنانا ہے تاکہ دانہ ضائع نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. سب بٹرم پٹرم لا کے اس کو خالی کر دو. پھر ایک چھوٹی سی ڈائری, DS ڈائری جسے کہتے ہیں, ڈیلی شیڈول, وہ جیب میں رکھو. کچھ چیزیں بعد میں یاد آئیں گی, ابھی یاد نہیں آ رہی. آپ جاؤ گے اڑے یہ تو رہ گیا, وہ چھوٹی ڈائری میں لکھ دو. پھر اگلے دن ابے یہ تو لکھا ہے, ہم تو کراچی کے اسٹائل میں ابے تبھی چلتا ہے, ابے یہ تو یاد ہی نہیں رہا, وہ بھی لکھ دو. رات کو آ کے یہ بالٹی بھی بڑی بالٹی میں انڈیل دو اور یہاں سے کاٹ دو, ورنہ دونوں جگہ سے پھر ٹینشن میں آئے گا, ابے وہاں بھی لکھا ہوا ہے, یہاں بھی لکھا ہوا ہے, وہ والا ہے یا یہ والا ہے. جب ایک بالٹی میں انڈیلا تو یہاں سے اس کو بالکل, بلکہ صفائی پھاڑ دو, ورنہ وہ دیکھتا رہے گا یہ کاٹا ہوا ہے کہ نہیں کاٹا ہوا. ٹھیک ہے نا, صفا پھاڑ دو. تو جب سب کچھ اٹرم پٹرم ڈائری میں آ گیا نا, اس میں ٹائم لگے گا. آپ کہو گے میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, نہیں بھائی, یہ بہت ٹائم ویسٹنگ سے یہ عمل آپ کو بچا رہا ہے. بے شک 1 ہفتہ لگ جائے اس میں, 1 مہینہ لگ جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں اتنے سال کچھ نہیں کیا تو 1 مہینہ اگر نہ کرو تو کیا ہے, اب تو کچھ ہونا شروع ہوا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی, پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو آپ کی پلاننگ ہے نا, اس کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے کام ایسے ہیں جو میں ٹائم باؤنڈ نہیں ہوں, وہ زندگی میں کبھی بھی ہو سکتے ہیں. ان کو آپ نے, وہ سلیمان احمد صاحب ہیں نا ٹائم لینڈر والے, ان کے پاس ایک ڈائری ملتی ہے, DS ڈائری ہے, بڑی خاندانی ڈائری ہے. اس میں ڈائری میں الگ سے پیجز ہیں کہ یہ پوری زندگی میں جو کام آپ نے کرنے ہیں وہ ادھر لکھتے ہیں. تو ورنہ تو سادہ ڈائری بنا لیں آپ کہ بھئی یہ ڈائری کے یہاں سے یہاں تک پیج وہ ہیں جس میں پوری زندگی میں جو کام میں نے کبھی بھی کرنے ہیں وہ اس میں ڈال دو, وہ جلدی کے نہیں ہیں. صحیح ہے نا, تو وہ آپ نے ڈال دیے, بولو چھانٹی کر دی کہ یہ کام ایسے ہیں جو پوری زندگی میں کبھی بھی ہو سکتے ہیں, ابھی فوری ضرورت کے نہیں ہیں. یہ وہ والے کام ہیں جو اس سال میں نے کرنے ہیں, اس سال میں نے لازمی کرنے ہیں, ان کو ڈال دیا آپ نے. ان کاموں میں جو اسی سال آپ نے اسٹارٹ کرنے ہیں لازمی. پھر کچھ کام ایسے ہوں گے جو اس مہینے کرنے ہیں, کچھ کام ایسے ہیں جو اس ہفتے کرنے ہیں, کچھ کام ایسے ہیں جو کل کرنے ہیں. مثال کے طور پر بجلی کا وہ تاریں نکلی ہوئی ہیں, بچوں کے کرنٹ لگنے کا اندیشہ ہے, وہ کام بھی ڈیلے ہو جاتے ہیں ماں باپ کے. ابھی ہمارے جاننے والے ایک استاذ, اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے, ٹینک جو ہے نا پانی کا ٹینک, اس کا ڈھکن کھلا ہوا تھا, یا ڈھکن نہیں تھا, بنوانا تھا دوسرا ڈھکن, بچی گر گئی اس کے اندر. اب وہ گر گئی, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. اب وہ 2 دن سے بچی تلاش ہو رہی ہے پورے شہر میں, بچی کہاں گئی, اغوا تو نہیں ہو گئی.
کسی کو خیال آیا کہ ٹینک میں دیکھو تو 2 دن کے بعد دیکھا کہ بچی اندر, 5-6 سال کی بچی, کیا ماں باپ پہ گزری ہوگی. تو بعض دفعہ گھر میں یہ بڑے حادثوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں یہ چیزیں. آپ کی چھوٹی سی غفلت, بجلی کی تار نکلی ہوئی ہے, گھر والوں نے کہا بھائی اس کو الیکٹریشین کو بلاؤ, بچے کو کرنٹ لگ سکتا ہے. آپ نے کہا اچھا, بھول گئے, بچے کو کرنٹ لگ گیا. تو ایسے ایمرجنسی نوعیت کے کام بھائی یہ کیا کرنے ہیں, یہ آج کرنے ہیں. تو اس کو باؤنڈ کرو, سمجھ رہے ہو. پورا ہفتہ آپ کی ڈائری کا آپ کے سامنے ہوگا, اس ہفتے میں نے یہ کام کرنے, جن میں کل یہ کام کرنے. تو جب آپ اس ٹریک پہ چلنا شروع ہوں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ زندگی میں ایک مینجمنٹ آنا شروع, اور بڑے پرانے کام جو بہت عرصے سے رہ گئے تھے وہ ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر کچھ کام ایسے ہوں گے, وہ کام تو ہے لیکن اس کا طریقہ نہیں پتا ہوگا. مثال کے طور پر ابھی انہوں نے سوال پوچھا کہ ماں باپ کو عمرہ کرانا ہے, تو پہلے تو اس پہ غور کر لینا کہ عمرہ, پھر ہر کام کی الگ الگ پلاننگ. یہ والا کام کرنا ہے تو اس کے لیے ٹائم باؤنڈ کرو کہ میں اس کے لیے صبح اتنے بجے میں ٹائم نکال کے بیٹھوں گا, صرف اسی کام پہ سوچوں گا میں کہ یہ میں نے کرنا کیسے ہے. نہیں یار یہ بات میرا خیال ہے. مثال کے طور پر عمرہ کرنا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ ایسے تھوڑی عمرہ کرنا ہے تو عمرہ کرنا ہے بس, بھائی اس پہ میں سوچوں گا. وہ ٹائم باؤنڈ کرو کہ یہ بھی ایک کام ہے, عمرے کے بارے میں سوچنا ہے. یہ کب سوچنا ہے, کل. یہ والا ٹائم میرا صرف سوچنے کے بارے میں. تو سوچو وہاں بیٹھ کے, اور پھر اس میں لکھو اس کو کہ بھائی یہ اس کی پلاننگ کرو. جو کام نہیں ہو رہا نا اس کام کے سوچنے کا ٹائم بھی لکھو. ایک نوجوان میرے پاس آیا, اس کو عادت تھی فوش فلمیں دیکھنے کی, چھوٹ نہیں رہی تھی. میں نے اس کو بہت سمجھایا, بہت طریقہ بتایا. میں نے اس کو کہا کہ ایسا کرو, ایک ٹائم ایسا رکھو جس میں صرف پین ہاتھ میں لے کے بیٹھو اور یہ سوچو کہ میں نے یہ چھوڑنا کیسے ہے, اس کے لیے مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا, کیا کیا کرنا پڑے گا, کون کون سے اوقات ایسے ہیں جس میں گناہ کی طبیعت زیادہ ہوتی ہے, تو ان اوقات میں نے کیا کرنا ہے. اور میں نے کہا اس میں یہ نہ سمجھنا کہ شیطان کہے گا کہ نہیں یہ ٹائم ضائع کر رہے ہو. نہیں بھائی, جب تک کوئی پالیسی بنا کے نہیں اٹھوں گا, بستر سے اٹھوں گا نہیں جب تک میں لکھ نہ لوں. اور پھر اگر وہ پالیسی ٹوٹ جائے دوبارہ لکھو. ہوتے ہوتے الحمدللہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ برائی چھوٹ گئی ہے. تو جب تک آپ لکھنا نہیں سیکھتے نا, پلاننگ کرنا نہیں سیکھتے, ایسی جو بے ڈھنگی زندگی گزر رہی ہے اس سے کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا. ٹائم ضائع ہوتا رہے گا, برباد ہو جائے گی زندگی. اس میں اور بھی ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. چلو گے تو انشاءاللہ آسانی آئیں گی, ورنہ اگر زیادہ چاہتے ہو تو ٹائم لینڈر والوں کی ورکشاپ لے لو ٹائم مینجمنٹ کی, اس سے بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب.